अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं पाकिस्तान में सियासत की। तो ज़ाहिर है कि सियासत इस वक्त नवाज़ शरीफ के गिर्द ही घूम रही है। सबसे कद्दावर रहनुमा है वो। उनको जो कानूनी आप यूँ कहिए कि नाइंसाफ़ियाँ हुई थीं, वो अब ग्रहें जो ये सोच कर लगाई गई थीं कि ये क़यामत तक रहेंगी, वो ग्रहें खुल रही हैं। इस पर कुछ बात करते हैं और उससे आगे फिर बात करते हैं उस गालम गलोच, नफ़रत और जुनून अ, वो जिस तरह से फैला हुआ है। और इस पे ख़्याल तो ये था कि ज़ाहिर है कि जब वो पीटीआई एक और वो ख़ास तौर पे वो उस गालम गलोच की परवान चढ़ाने वाले कल्चर जब वो लोग जा चुके हैं, तो फिर उसकी विरासत भी आहिस्ता-आहिस्ता चली जाएगी गालम गलोच, और हम फिर एक लॉजिक की तरफ एक यानी एक शाइस्तगी की तरफ वापस आएँगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये है कि सारे प्रोफ़ेसर बन जाएँगे और सारे लखनऊ के वो आदाब आ जाएँगे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वही यानी इख्तिलाफ़ राय पहले भी हुआ करता था, लेकिन उस पर कुछ बात करते हैं जुनून। और आखिरी बात ये है कि ये जो जुनून, नफ़रत और वहशत है, क्या सिर्फ़ पाकिस्तान इसका शिकार है? हरगिज़ नहीं। अ, यहाँ तक ये जुनून बढ़ चुका है कि अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल एक बयान देता है गज़ा की सूरत हाल पर, और इसराइल ने जिस तरह से उस पर रिएक्ट किया है, जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, और अमेरिका से लेके यूरोप तक के जो रेगुलर मीडिया हाउसेस हैं और अनरेगुलेटेड कह लीजिए सोशल मीडिया, उस पर जो अब तीसरी जंग अज़ीम की बात शुरू हो चुकी है, यहाँ तक चली गई है बात। इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये कि ज़ाहिर है कि नवाज़ शरीफ के रास्ते में जो अब कानूनी आप यूँ कहिए कि हर एक दिन जो है, वो एक भलाई की खबर ला रहा है, अच्छी खबर ला रहा है, चीज़ें नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब आगे जब हम जैसे-जैसे बढ़ेंगे तो इंतखाबात की यानी वो जनवरी के एंड या फरवरी का शुरू, उसमें इंतखाबात होंगे, तो इंतखाबी जब आप कहिए मुहिम चलेगी, जलसे-जुलूस होंगे, तो फिर यानी एक बहस का जो मौज़ू है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, ये अच्छी बात है। पीटीआई के लोग जो मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुँचे हैं वफ़द, और जाके वो उनकी इमामत में नमाज़ अदा की है। मैं इसका मज़ाक तो नहीं उड़ाऊँगा, ना उड़ाना चाहिए, बल्कि खैर मकदम करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए कि अब वो होश ठिकाने आ रहे हैं। अब पीटीआई के वफ़द की पीपल्स पार्टी के पास जाकर उनसे मुलाकात की खबरें भी सामने आ रही हैं। ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि पीटीआई का वफ़द शायद नून लीग के पास वहाँ रायगंज जाके, जाती उमरा भी जाके को चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करे। इनमें से किसी चीज़ का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि ये सब के सब इबरत हासिल करने के आप यूँ कहें मिसालें हैं कि वो तमाम लोग जिनको ये सिखाया गया, बताया गया या ये यकीन रखते थे कि वो हक़ पे हैं और दूसरे सारे बातिल हैं, और ये कि उनका सियासी वजूद सफ़े हस्ती से मिट जाना चाहिए। अब ये उनके लिए बेहतरीन वक़्त है कि वो सीखें। बाकी भी दोनों जो पीपल्स पार्टी हैं या नून लीग हैं, ये भी सब कुछ सीखे-सिखाए नहीं आए थे। इन्होंने भी गलतियाँ की हुई हैं। इनको भी जब सख्तियों से गुज़रना पड़ा, कठिन मराहिल से गुज़रना पड़ा, इन पे वो ज़ुल्म हुए, तो उन ज़ुल्म यानी वो जो मज़ालिम थे, उन्होंने फिर उनको हम्बल बनाया, हकीकत से इनका तारुफ़ करवाया। वही पीटीआई के पास अब मौका है। तो बजाय इसके रद्द-ए-अमल में, बजाय इसको अपनी तौहीन, बजाय ये इसको अपनी बेइज़्ज़ती समझें, वो इबरत हासिल करें कि उनके माज़ी के रवैयों का नतीजा क्या निकला है। और आखिरकार उन्हीं के पास जाके मदद माँगनी पड़ रही है, और उन लोगों के ज़र्फ़ को दाद दें। मिसाल के तौर पे मौलाना फज़लुर रहमान, या कल को पीपल्स पार्टी अगर उनको ये इजाज़त देती है, या जाती उमरा से ही उनको इजाज़त मिलती है कि वो मुलाकात कर लें, तो उनके ज़र्फ़ की दाद दें। तो उनके साथ जो हुई है, वो उन तलख़ियों के बावजूद, वो इस तौहीन के बावजूद, वो ज़ाती गालम गलोच के बावजूद जो उनके साथ की गई, झूठे मुकदमों के बावजूद जो उन पर किए गए, वो फिर भी इंतकाम की बात नहीं कर रहे। वो आज भी आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और मैं आपसे ये भी गुज़ारिश करूँ कि अगर आप नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ज़ाहिर है एलानिया मैं भी करता हूँ, मेरे नज़दीक पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किलात से निकालने के लिए बेहतरीन आदमी, सबसे तजुर्बेकार आदमी नवाज़ शरीफ है। आप मेरी राय से इख्तिलाफ़ रखते हैं, बिल्कुल रखिए, आपका हक़ है। लेकिन अगर आप नवाज़ शरीफ को आप यूँ कहिए कि मसाइल का हल नहीं समझते, तब भी, और मेरी तरह समझते हैं तब भी, हर 2 सूरतों में इस रवैये पर ज़रूर गौर करें कि जब वो आदमी जिसने अपनी जान पर ये सब कुछ झेला है, शरीके हयात देखिए उसकी गई है, जेल उसने भुगता है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वापस कैद में जाने के लिए वो गया था, बाकी तो बातें कर रहे हैं ना मेरे जैसे बैठ के। लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने जेलें भुगती, जिन्होंने झूठे मुकदमे भुगते, नवाज शरीफ और उसके बाद बाकी तमाम लोग, ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ, ज़ाहिर है कि राना सनाउल्लाह, ज़ाहिर है कि साद रफ़ीक वगैरह, वो जब ये सारे के सारे अपने गम भुलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, इकॉनमी बेहतर करने की बात कर रहे हैं, तो वो जो सपोर्ट बेस है सारे का सारा नून लीग का, वो भी, और जो अपोज करने वाला है वो भी,
اب ان کے پاس کیا دلیل رہ جاتی ہے مزید گالم گلوچ کرنے کی؟ ان کے پاس کیا دلیل رہ جاتی ہے کہ وہ انتقامی رویوں کو ہی یعنی حوصلہ افزائی کریں؟ اور یہ کہ جس طرح آج ایک بہت اچھا کالم سہیل بڑائچ نے بھی لکھا ہے کہ بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر مزہ لینا، یعنی اب پرانے لندن کا ذکر انہوں نے کیا کہ لوگ اتنے وحشی تھے یہاں 16ویں صدی میں 15ویں صدی میں کہ وہ یعنی ایک گیم یہ ہوتی تھی کہ وہ ریچھ کو یعنی ایک آدمی ڈنڈے سے مار مار کے قتل کرتا تھا، مار دیتا تھا، ہلاک کر دیتا تھا اور ہجوم تالیاں بجاتا تھا۔ یہاں اس طرح کے تھیٹرز ڈرامے ہوتے تھے جس میں ایکٹرز کو یعنی غربت اتنی زیادہ تھی، لوگ اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے تو ان کو باقاعدہ زخم لگائے جاتے تھے، ان کا خون بہتا تھا اور لوگ دیکھ کے تالیاں بجاتے تھے۔ تو یہ ایک مریضانہ رویہ ہے، اس رویے سے ہمیں نکلنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا۔ اختلاف رائے کا مطلب گالم گلوچ نہیں ہوتا۔ میں اس لیے بھی یہ باتیں کر رہا ہوں کہ وہی گالم گلوچ جو پہلے ہوتی تھی پی ٹی آئی والے کرتے تھے، اب وہ گالم گلوچ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سپورٹ بیس نے سوشل میڈیا پہ شروع کر دی ہے۔ خدا کے لیے یہ پھر کیا ہوا؟ جب نفرت کا یہ بیج بونے والے جا چکے ہیں تو کیوں ان کی وراثت سنبھال کے رکھی جائے؟ میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا آج۔ بس چھوڑیں، اب زخموں پہ مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ باقی دنیا کی ان قوموں کو دیکھیں، اللہ معاف کرے غزہ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ معاف کرے ایک دوسرے سے لڑ کے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا ہمسائے دیکھیں مشرق مغرب میں کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ نفرت اور جنون جس سے میں نے گزارش کی، کیا یہ پاکستان میں ہے؟ نہیں۔ اس کی انتہا یہ ہے کہ اب یعنی اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل جو کہ کنڈیم کرتا ہے 7 اکتوبر کے حماس کے اٹیک کو، وہ دہشت گردی کا ایک حملہ تھا، وہ بغیر سوچے سمجھے ایک بالکل پاگل پن جذباتی یعنی وہ ایک ایسا حملہ تھا جس میں معصوموں کو مارا گیا اور وہ تمام فوٹیج تیار کر لی گئی جس پر اس حملے کی بیس تیار ہو گئی، گراؤنڈ تیار ہو گئی جو اب اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے۔ تو اس نے جب ایک مکمل بات کی ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے، تو اسرائیل کے امبیسڈر نے کھڑے ہو کے جس طرح اس پر تنقید کی ہے اور پورا وہ ایک گروہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پڑ گیا ہے کہ تم نے یہ بیلنسڈ بات کی تو کیوں کی؟ یعنی بیلنسڈ بات کرنا جرم ہے۔ اب صرف توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آپ حماس کے جو اٹیک ہے اس کو کنڈیم کریں اینڈ دین شٹ اپ، اس کے بعد چپ ہو جائیں، کوئی بات نہ کہیں، اس کے بعد جو اسرائیل کر رہا ہے وہ خاموش رہیں اور کہیں کہ اس کو اپنے دفاع کا حق ہے۔ برطانوی حکومت کی مثال دیکھیے، سیز فائر تک کا نہیں کہا جا رہا، جس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، خود برطانوی معاشرے کا ضمیر چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، جس کی مثال ہے خود لندن جہاں پہ یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں، کیپٹل لندن کے لوگوں نے جس آدمی کو منتخب کیا ہے، اس آدمی کا نام صادق خان ہے جو پاکستانی اوریجن کا مسلمان ہے۔ آج اس نے بھی اپیل کی ہے۔ یہ ہے لندن کی منتخب آواز جو کہہ رہا ہے کہ سیز فائر کریں، اس ظلم کو بند کریں، انسانی جو امداد ہے، مدد، اس کی کوئی راستہ ہونا چاہیے۔ لیکن اسی لندن میں ظاہر ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیٹ ہے برطانیہ کی، ان کے ترجیحات اور ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کا فرسٹ منسٹر، آپ اس کو آسانی کے لیے اسکاٹ لینڈ کا وزیر اعلیٰ کہہ لیجئے، وزیر اعظم کہہ لیجئے، حمزہ یوسف، وہ پہلے دن سے اس ظلم کے خلاف بات کر رہا ہے، سیز فائر کا تقاضا کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے۔ چیزیں اس قدر پیچیدہ ہوتی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ظلم پہلی دفعہ ہوا ہے، دنیا ایسے ہی مظالم سے، جنگوں کی تاریخ سے بھری پڑی ہے، یہی ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس ہمارا اخلاقی مقدمہ دراصل کمزوری وہاں پہ ہوتا ہے جب ہم کسی بھی جنگ میں جاری ظلم کے بارے میں سلیکٹیو ہو جاتے ہیں کہ اچھا وہاں جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہے لیکن ادھر جو ہو رہا ہے وہاں پہ خاموشی ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، سعودی عرب نے یمن کے ساتھ جو کیا ہے اسٹرائکس کر کے، ہم میں سے کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس پر اسی غم و غصے کا اظہار کیا جس طرح سے وہ اس ظلم پر کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے بشار الاسد نے سیریا میں اپنے ہم وطنوں کو جس بے رحمی سے مارا ہے، کیا وہ عورتیں بچے نہیں تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس کو یعنی اپنی بحث کا موضوع تک بنایا؟ صدام حسین جس نے عراق میں اپنے ہم وطنوں پر بدترین ڈکٹیٹرشپ کے دوران کیمیکل وارفیئر، بایولوجیکل یعنی اذیت کے بدترین یعنی آپ طریقوں سے اس نے اپنے ہی لوگوں کو جب مارا، کیا ہم نے اس کی مذمت کی؟ الٹا، بلکہ صدام حسین کے نام پہ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام رکھنے شروع کر دیے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو ظلم ظلم ہے میرے بھائی، اس کو ظلم ہی، ہمارا مقدمہ کمزور کہا پڑتا ہے کہ ہم باقی چیزوں پہ چپ رہتے ہیں اور سلیکٹیو اس پر بولتے ہیں۔ تو ہمارا یعنی وہ تمام باضمیر لوگ پوری دنیا کے، سلام اصل میں ان کو ہے جو ہر ظلم پر ایک ہی طرح کیا، اور یورپی یونین میں دیکھیے یہ آوازیں کتنی مضبوط ہیں، جو ہر ظلم پر، ان کا سلیکٹیو نہیں ہے، وہ ہر ظلم پر اپنی آواز بلند کرتی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ایک تو نفرت اور جنون اور وحشت، اس کا حملہ پوری دنیا پر ہو چکا ہے۔ امریکہ سے لے کے یورپ کے ہر یعنی جو میڈیا ہاؤسز ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، وہاں اب تیسری جنگ عظیم تک کی باتیں ہونے لگی ہیں کہ اگر اس یعنی موجودہ مڈل ایسٹ کی
یعنی صورتحال کا یعنی مزید آگے اسکلیٹ کرنے کے لیے اگر ایران پہ اٹیک ہو گیا تو کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد چین اور روس کا رد عمل کیا ہوگا، وہ اس سے لا تعلق تو نہیں رہ سکتے۔ تو یہ بات بڑھتے بڑھتے کہاں جائے گی؟ اب ظاہر ہے کہ سنجیدہ لوگ، میں نے کل اس پہ بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، تو جو سنجیدہ مطلب ہے آپ کے ان کے یہ دوست ہیں، ان کا مجھے اور یاد دہانی انہوں نے کرائی، توجہ دلائی کہ اس طرح کے مظالم پر تیسری جنگ عظیم نہیں ہوا کرتی، اس سے کہیں بڑے مظالم جو ہیں وہ بالکل اسی صدی میں پچھلے 23 سالوں میں ہوئے ہیں، کوئی تیسری جنگ عظیم نہیں آئی۔ اور مطلب اس کے علاوہ بہت سی مثالیں ہیں، بوزنیا میں جو کچھ ہوا 90s کے ابتدا میں، وغیرہ وغیرہ، یوکرین میں جو کچھ 1.5-2 سال سے، مطلب ہے جنگیں جہاں جہاں بھی جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیسری جنگ عظیم ہو جائے گا۔ سنجیدہ لوگوں کا یہ خیال ہے جس کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن ایک چیز جس نے بہت زیادہ آپ یوں کہیے فکر مند فکر جس سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے انڈسٹریل ریولوشن جب آیا نا ایگریکلچر کے بعد، تو یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم اس کے بعد ہوا۔ دوسری جنگ عظیم جو ہے اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریاں اتنی زیادہ تھیں کہ کون سوچ سکتا تھا کہ، لیکن وہ ہو گئی۔ سوشل میڈیا میں انفارمیشن کی ریچ اور ٹیکنالوجی کی جو ریچ ہے اور سکیل ہے وہ جہاں پہنچ چکا ہے، اس کو دیکھ کر ایک وہم، ایک شک، ایک پریشانی یہ ضرور ہوتی ہے کہ کوئی انہونی نہ ہو جائے، کیونکہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب یہ ممکن نہیں رہا کہنا کہ کون دنیا میں کہاں بیٹھا ہوا کس نوعیت کا حملہ کہاں پہ کر دے۔ چیزیں اس طرح سے اب ریگولیٹڈ نہیں رہی، ایک نئی تہذیب ہے اس ٹیکنالوجی کی، اور کیا یہ تہذیب امن سے یعنی پورا اپنا ایک کلچر بنائے گی، یا ایک مزید خون بہت بڑے اسکیل پہ بہہ سکتا ہے؟ یہ ہے خوف، یہ ہے خدشہ جو کہ پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس فکر میں ہیں۔ ہمیں اور تو ظاہر ہے کہ ان بڑی معاملات میں ہم بہت ہی ادنا، آپ کا یہ ایک فرد کی تو حیثیت کچھ نہیں ہو سکتی، لیکن بس اتنی میں گزارش آپ سے ضرور کروں گا کہ جتنی تباہی ہم دیکھ رہے ہیں، اس تباہی کو دیکھ کر ایک رد عمل تو یہ ہے کہ ہم بھی وحشی جنون کا شکار ہو جائیں، لیکن دوسرا رد عمل یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ کو ماڈسٹ کریں، اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اس دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، اپنے یعنی خود کو یاد دلائیں کہ یہ وحشت اور جنون کے نتیجے کتنے بھیانک ہوتے ہیں۔ میں اپنے طور پر آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، دوسروں کو نصیحت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لہٰذا میں نہیں کر رہا، میں تو اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میں نے پچھلے 2 دنوں میں جو پاکستان میں جنون کا دور گزرا، میں بھی اس کا شکار ہوا، میں نے بھی بہت مرتبہ اپنی لائنز کراس کی، اور میں تنقید کرتے ہوئے پی ٹی آئی پہ یا بہت سارے لوگوں پہ جن کا تعلق میڈیا سے تھا، سیاست سے تھا، میں نے ان پر بہت یعنی آپ کہیے کہ یعنی آگے بڑھ کر حملے کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میں بھی اس کا شکار ہوا، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں نے گزشتہ یعنی کل اور پرسوں 2 دنوں میں اپنے بہت سے ٹویٹ ڈیلیٹ کیے ہیں جا کے، جو کہ ذاتی حملے تھے، وہ میں نے ڈیلیٹ کیے ہیں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں ابصار عالم کی مثال پر اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں، جن کا میں نے کل بھی ٹویٹ بھی کیا تھا کہ وہ کسی سیاسی جماعت نہیں بلکہ تاریخ اور آئین اور قانون کے سیاسی کارکن، یعنی ان کی جو سیاست، ان کا جو نظریہ ہے وہ ایک آئین اور جمہوریت کے یا تاریخ کے کارکن بن چکے ہیں، اور رشک آتا ہے ان کو دیکھ کے کہ ویسا جذبہ اور لگن آدمی ہر کوئی اپنے اندر پیدا کر سکے۔ مثال میں ابصار عالم کی اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ہر ہوئے ظلم کے بارے میں سب سے بلند آوازوں میں سے ایک ہے، وہ شخص پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ ماضی کے جو ظلم جو ذمہ دار ہیں ان کے نام لے لے کر انصاف اور عدل کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ ابصار عالم کے کسی گفتگو میں آپ نے گالی سنی؟ کیا اس نے کوئی ذاتی حملہ کبھی کسی پر کیا؟ کیا کبھی اس نے کوئی ریڈ لائن کراس کی؟ جواب ہے کہ نہیں کی۔ مطلب آپ پوری طاقت سے اپنا مقدمہ لڑ سکتے ہیں، سچ کے لیے، حق کے لیے، جس نظریے کو بھی آپ مناسب سمجھیں، پوری طاقت سے، پوری دلیری سے آپ اپنا مقدمہ لڑ سکتے ہیں، گالی کے بغیر، ذاتی حملوں کے بغیر۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس نفرت کو اب ختم کرنا چاہیے، یہ وحشت، یہ جنون، اس کا انجام کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں کو شاد اور آباد رکھے، ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، آگے بڑھنے کا حوصلہ اور ظرف عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔